माँ बाप बराए फ़रोख्त, कीमत 2.5 लाख रुपया। ये बात सुनने में भी बड़ी अजीब है और करने में भी बड़ी अजीब है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चा वाक़या डीएचए लाहौर पाकिस्तान में गुज़रा है। कुछ अर्सा पहले एक शख्स अखबार के इश्तहार पढ़ रहा था, जो कि एक नॉर्मल सी जॉब पेशा इंसान था। एक उसकी बीवी और वो दोनों अकेले रहते थे। किराए के घर में मुख्तसर सी जॉब थी, मुख्तसर सी आमदनी थी। अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो तमन्नाएं, जो ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने की जस्तजू में लगे हुए थे मियाँ बीवी। इस ख्वाहिश में थे कि हम किसी भी तरह पैसे जोड़ के हम अपना घर बना लें। तो उसका जो मियाँ था, उसकी आदत थी कि रोज़ वो अखबार पढ़ता था। अखबार में इश्तहार देखता था कि कोई ऐसी जॉब मुझे मिले जो मेरी इस जॉब से बेहतर हो, ताकि मैं इस जॉब को स्किप करके उसके ऊपर ट्राई करूं और मैं अपनी जो ज़रूरत ज़िंदगी की, जो मेरे मामलात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो तमन्नाएं हैं, इनको पूरा कर सकूं। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की एक बात बड़ी ख़ास थी, जो अक्सर कार जिन लोगों की ये आदत होती है, जिन लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, उन लोगों की गैबी मदद होती है। लोग कहते हैं ना, गैबी मदद सिर्फ़ अम्बियाओं की होती है, अल्लाह के वलियों की होती है, अल्लाह के बुज़ुर्गों की होती है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं बज़ाते ख़ुद आपके सामने एक वीडियो बनाने वाला इंसान हूँ, आम सा, गरीब सा, अनपढ़ जाहिल सा बंदा हूँ और इंतहाई गुनहगार सा इंसान हूँ। लेकिन मैंने कितनी दफ़ा अपने अल्लाह से मदद मांगी है, तो अल्लाह ने गैब से मेरी मदद भी बिल्कुल की है। और मदद जब मेरी हुई है, या मेरा वो काम निकला है, या वो मसला हल हुआ है, तो मेरे दिमाग में बाकायदा टून आई है कि ये तुमने फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक्त ये दुआ मांगी थी, या ये ख्वाहिश रखी थी, ये तमन्ना की थी, तो ये इस वजह से या इस शख्स के थ्रू या इस की बदौलत तुम्हारी ये ख्वाहिश तमन्ना पूरी कर दी गई है। मेरे दिमाग में कुदरती ये बात आई है। तो बात आते हैं स्टोरी की तरफ कि वो शख्स की आदत थी कि रोज़ वो अखबार पढ़ता था और अखबार को बड़ी बारीकी से पढ़ता था। जो इश्तहार होते थे, जो लोग इश्तहारात देते थे, उनको भी तसल्ली से पढ़ता था कि हो सकता है कि मेरे जॉब के मतलब कोई बेहतर जॉब मुझे मिल जाए, ताकि मैं इस जॉब को स्किप करके उसके ऊपर शिफ्ट होकर अपनी जो ज़रूरत ज़िंदगी हैं, मामलात हैं, जो मेरी ख्वाहिशें, तमन्नाएँ, जस्तजुएँ हैं, वो मैं पूरी कर सकूँ। तो इश्तहार पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि माँ बाप बराए फ़रोख्त, कीमत 2.5 लाख रुपए। अब वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, सुबह की चाय पी रहा था। बीवी ने पूछा, क्या हो गया है, कोई लॉटरी लग गई है या कोई लतीफ़ा पढ़ ली है? तो कहने लगा, देखो बेगम, इस दौर में भी कैसे कैसे लोग हैं जो वो इश्तहार छाप देते हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, जी मैं समझी नहीं। उसने कहा, जी इधर आओ, मेरे पास बैठो। खैर उसकी बीवी उसके पास आके बैठती है और कहती है कि ये देखो, ये पढ़ो, माँ बाप बराए फ़रोख्त, कीमत 2.5 लाख रुपया। इस नफसा नफसी के दौर में जिन लोगों के अपने सके माँ बाप हैं, जिन्होंने उनको पैदा किया है, वो भी बड़ी मुश्किल से उनको पालते हैं, और किसी के माँ बाप कोई 2.5 लाख में ख़रीद के पालेगा, ये कैसे हो सकता है? अब ये बात करके वो खामोश हो जाता है। अखबार के बाकी जो न्यूज़ अलर्ट होती हैं या बाकी जो मामलात होते हैं, उनके में निगाह डालना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बीवी के दिमाग में वो बात अटक रही होती है। बार बार वही लफ्ज़, माँ बाप बराए फ़रोख्त, कीमत 2.5 लाख रुपया, उसके दिमाग में ये बात बार बार टून कर रही होती है। वो पूरा दिन इस सोच में मुब्तला रहती है। उसका मियाँ नौकरी पे जाता है, शाम को वापस आता है, और शाम को जब वापस आता है तो उसकी बीवी उसको खाना देती है। उसकी जो खिदमत होती है, वो करने के बाद जब वो आपस में बैठते हैं, वो कहती है कि आपसे मैंने आज दिन तक जो भी ख्वाहिश की है, जो भी बात मैंने आपसे कही है, अगर वो सही हुई है तो आपने मानी है। कई बातें ऐसी भी आपने मानी है कि जो किसी हद तक सही नहीं भी होती थी, फिर भी आपने मेरी ख्वाहिश, मेरी कदर करते हुए उनको माना है। तो आज मैं आपसे एक ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगी हूँ, तो मुझे यकीन है, उम्मीद है आपसे कि आप मेरी ये बात मानेंगे। तो वो कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मुश्किलों, बड़ी परेशानियों, बड़ी दुखों और बड़ी रुकावटों के बावजूद मैंने आपसे शादी की है।
تو آپ کی بات اس لیے مانتا ہوں، آج بھی بتائیں، اگر میرے بس میں ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ یہ جو اشتہار آپ نے پڑھا تھا، اخبار میں نے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس بات پہ میرا ساتھ دیں تو ہم ان ماں باپ کو خرید کے لے آتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اپنے بچپن میں ہی اپنے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا تھا۔ میں نے بنا ماں باپ کے زندگی گزاری ہے، اور آج میری بھی اولاد نہیں ہے، اور آپ نے بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، اور آپ نے بھی بنا ماں باپ کے پیار کے، ان کی صحابت کے بغیر ہی زندگی گزاری ہے۔ تو آپ اگر میری بات مان لیں تو ہم ان کو خرید کے لے آتے ہیں۔ اب اس کا شوہر کہتا ہے کہ آپ کی بات تو درست ہے، سوچ تو نیک ہے، لیکن ہم خود غریب ہیں، بڑی مشکل سے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں، اور جس نے اشتہار چھاپا ہے اس نے لکھا ہے کہ ضعیف ہیں، 95 سال 90 سال کا باپ ہے اور 70 75 سال کی والدہ ہے، اور دونوں کو بنا سہارے اٹھ نہیں سکتے، بنا سہارے واش روم نہیں جا سکتے، بنا سہارے وہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے تو ایک مکمل طور پہ ان کو ایک ملازم ٹائپ بندہ چاہیے، پھر ان کے اخراجات، ان کی میڈیسن، ان کی جتنی بھی معاملات ہیں وہ کیسے ہم کریں گے؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ بس اس بات پہ راضی ہو جائیں، باقی میں خود سلائی کا کام شروع کر لوں گی، کوئی پارلر کا کام شروع کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، کوئی میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں گی، ان کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے اوپر میں نہیں ڈالوں گی، وہ کسی نہ کسی طرح میں مینج کروں گی، لیکن صرف آپ راضی ہوں اور دل سے ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پہ ایگری ہو جائیں۔ اس کا میاں کہتا ہے جی 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ ان کے اخراجات کریں گی، لیکن ان کو خریدنے کے لیے اگلے بندے نے 2.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کہتی ہے کہ جو پیسے ہم مکان یا زمین لینے کے لیے جوڑ رہے ہیں نا، مشکل سے 6 7 لاکھ روپیہ ہوگا، اس میں سے 2.5 لاکھ روپیہ ہم ادھر دے دیں گے، میرا اللہ پہ یقین ہے کہ اس سے بہتر ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ تو مکان ہم نے اگر جہاں پہ 2 سال 3 سال تک لینا ہے، وہاں سے 4 سال بعد لے لیں گے، یہی سمجھیں کہ 2.5 لاکھ ہم نے اس میں جوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے خرچ کر دیا کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی دکھ میں۔ کافی بحث مباحثہ کے بعد ایگری ہو جاتا ہے اس کا میاں، اور وہ دونوں اس بات پہ ارادہ پختہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان بوڑھے ماں باپ کو 2.5 لاکھ میں خریدیں گے۔ اب وہ اس اشتہار کے اوپر جو فون نمبر ہوتا ہے اس پہ کال کرتے ہیں اور ان سے ایڈریس پوچھتے ہیں، اور دوسرے دن لاہور کے DHA مکان نمبر 200 وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دستک دیتے ہیں، اور اندر سے ایک تندرست بزرگ ٹائپ انسان باہر آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ کون؟ وہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے اخبار میں اشتہار پڑھا تھا تو ماں باپ برائے فروخت، بوڑھے، ضعیف، لاچار، تو فون پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی ایڈریس بتایا تھا، تو ہم کیا صحیح جگہ پہ آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں، اندر آ جائیں۔ اندر خیر ان کو بٹھاتے ہیں، اتنے میں وہ بوڑھی اماں جی بھی آ جاتی ہیں، جو کہ واقعی ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اتنی ضعیف نہیں ہوتی کہ سہارے کے بنا اٹھ نہ سکے، چل نہ سکیں، خود سے چلتی ہیں، خود سے وہ آسرے پہ، چھڑی کے آسرے پہ ادھر لون تک چل کے آتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ اب وہ جو شخص ہوتا ہے جو خریدنے کے لیے جو کپل جاتا ہے ان کو، میاں بیوی، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایسا کریں کہ اس گھر کے جو مالک بیٹا ہے ان کو بلائیں، تاکہ ہم اس کو پیمنٹ ٹرانسفر کریں، اور ہم یہاں پہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو لینے کے لیے ان سے بھی ملوائیں اور ہم ان کو لے کے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے جی صبر کریں، بالکل آپ کو ملوائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ محسوس نہ کریں، برا نہ مانیں، تو میں 1 2 سوال پوچھوں۔ وہ بزرگ اس بندوں میاں بیوی سے کہتا ہے، تو وہ میاں بیوی کہتے ہیں جی بالکل بزرگوار آپ پوچھیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ایک بوڑھے ماں باپ کو، جو کہ سوائے ایک بوجھ کے، بیماریوں کے پٹارے کے، تکلیفوں کے، آپ کو کچھ دے نہیں سکیں گے، پریشانی کے علاوہ آپ ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کی کھنگ سے، ان کی کھرک سے، ان کی جو ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے جو پریشانی، ان کے علاوہ ان سے آپ کو تو حاصل کوئی نہیں ہوگا، تو آپ ان کو خریدنا کیوں کہ چاہتے ہیں، وہ بھی 2.5 لاکھ میں؟ اور دیکھنے میں آپ لوگ کو اتنے امیر بھی نہیں لگتے ہیں کہ ایسا کہہ لوں کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ اور آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ آپ جس بائک سے آئے ہیں اس سے، اور آپ کے پہناوے سے، اور آپ کی
باڈی لینگویج سے پورا اندازہ ہو گیا کہ آپ اتنے کوئی امیر لوگ تو ہیں نہیں، پھر آپ ان بوڑھے ماں باپ کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس طرح میں نے بھی اپنی بچپن تقریباً 6 7 8 سال کے عمر میں ماں باپ کھو دیے، میری بیوی نے یہی عمر تھی، اس نے بھی کھو دیے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد میں ہم نے یتیم خانے میں یہ یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور قسمت نے ساتھ دیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور آج وہ ہماری بھی اولاد نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا جو پیار ہمیں بچپن میں نہیں مل سکا، وہ اب اس جوانی کی عمر میں آپ جو یہاں آپ کے پاس جو ضعیف العمر لوگ ہیں ان کو لے جا کر ان کو اپنے ماں باپ بنا کر ان کی خدمت کریں، ان کی خاطر تواضع کریں تو ہمیں خوشی ملے گی۔ باقی خیر اپنی وہ خواہش بتاتے ہیں اور تو وہ بزرگ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کی بیوی بھی بڑی خوش ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ماں باپ آپ خریدنے آئے ہو وہ اور کوئی نہیں، وہ ہم ہی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو اتنا بڑا گھر بنا ہوا ہے ارب کروڑوں کی مالیت کا، اور یہ باہر اتنی گاڑیاں ہیں، جو اتنے معاملات ہیں، یہ سارے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے لکھا تھا ضعیف العمر، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، آپ تو تندرست ہیں۔ اس نے کہا جی اسی لیے میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ایسا شخص میں اس دور میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو اتنی مصیبت، اتنی بیماری، اتنی تکلیف والے ماں باپ کو برداشت کرنے کی جرأت، طاقت، ہمت، خواہش رکھتا ہو۔ اگر کوئی ہمیں ایسا شخص مل جاتا ہے جس میں انسانیت ہو، انسان کی قدر ہو، بزرگوں کی قدر ہو، ماں باپ کی اس کو حسرت ہو، قدر ہو، ان کے لیے محبت ہو، ان کے لیے لگاؤ ہو، تو میرا یہ جو کچھ ہے، کیونکہ میری بھی اولاد نہیں ہے، تو یہ میں اسی کے سپورٹ کر کے اس دنیا سے ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنا بھی کمائی ہوئی دولت ہے، کمائی ہوا ہے، یہ پراپرٹی ہے، بزنس ہے، گاڑیاں ہیں، جو بھی ہیں، یہ ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس ان کی بجائے انسانوں کی قدر ہو۔ تو آپ آئے ہو، آپ نے اپنی خواہش بتائی، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کیوں خرید رہے ہیں، وہ وجہ بتائی، تو میرے خیال سے آپ سے بہتر اس پراپرٹی کا یا ہمارا بیٹا بننے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر وہ لوگ وہیں ان بزرگوں کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بیٹا یا بہو بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، تمام پراپرٹی ان کے نام کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی ہنسی خوشی باقی کی زندگی جیتے ہیں، جتنے بھی وہ 4 فرد ہوتے ہیں۔ اب دوستو اسٹوری کے پیچھے مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں ذرا برابر بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار ویسے بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص مقصد ہے نہیں، کوئی بچا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہے، تو چلو یہ کام کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ بہتری ہوگی۔ تو یہ سوچ جب انسان کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا رزلٹ وہی نکلتا ہے جیسے ان دو میاں بیوی کے لیے نکلا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو یہ سوچ سمجھ کر گھر سے باہر کر دیتے ہیں، یا ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، یا ان کو کمروں تک محدود کر دیتے ہیں، یا ان سے تنگ ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کی زندگی ختم ہو، ہماری جان چھوٹے یہ جائیں، ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میں دلی سکون نہیں ہوتا۔ بھلے ان کی زندگی میں ان کو کبھی یہ سٹیج نہ ملے کہ ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو، لیکن جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طرح ان کے لیے سوچتی ہے۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ان کی کھانسی سے، ان کے خروٹوں سے، ان کی بچپن والی حرکتوں سے، یا ان کی گندگی پھیلانے سے، یا کسی بھی طرح سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جان ہماری چھوٹے، ان سے یہ دنیا سے جائیں، تو انتہائی غلط سوچ ہے۔ وہ چلے تو جائیں گے، کیونکہ جانا ہے ہر انسان نے، کیا پتہ وہ اسی طرح رہیں، ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی نہ بچے۔ ان کو اس ضعیف العمر میں سنبھالنا، جتنا آپ سے بن پائے اتنا ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 5 منٹ
اپنے قیمتی وقت میں سے ان کے لیے وقت نکالنا، ان کے ساتھ سکھ دکھ کرنا، یہ آپ کے لیے وہ عبادت ہے جو آپ کو اتنا بڑا صلہ دے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سٹوری میں جو سبق تھا، جو موٹیویشن تھی اس پوری کہانی میں، وہ امید کرتا ہوں کہ جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری سٹوریز اور یہ میری کیٹاگریز پسند ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔